जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। आज के सियासतनामे में जो टॉपिक डिस्कस होना है वो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश इस वक्त हो रही है अमेरिका में, और आईएमएफ के दफ्तर के बाद जिस तरह प्रोटेस्ट किया है पीटीआई ने, और जो साजिश हो रही है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। और उसके बाद जो एक प्रोपेगेंडा एक मुसलसल चल रहा है सोशल मीडिया पे और कुछ सहाफ़ती हलकों की तरफ से, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इस प्रोटेस्ट की तरफ आते हैं जो पाकिस्तान के एक अलमरूफ एंटी पाकिस्तान पार्टी पीटीआई की तरफ से आईएमएफ के दफ्तर के बाहर होता है। अब आईएमएफ का दफ्तर के बाहर उनकी प्रोटेस्ट की जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान को आप किसी किस्म की मॉनेटरी सपोर्ट मत करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये जो मैंडेट आया है ये जाली है। और इसी प्रोटेस्ट में शहबाज गिल साहब इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपना रोज़ा भी जो है वो उधर ही खोला, उधर बाकायदा बैठे कोई 30-40 लोग एंटी पाकिस्तान उन्होंने इकट्ठे किए। हो सकता है उनमें कुछ इंडियन भी हों, इंडियन वाली इन्फ्लुएंस पे भी मैं आऊँगा बाद में। पहले इस प्रोटेस्ट पे थोड़ी सी मैं रोशनी डाल लूँ। बहरहाल उस सारे प्रोटेस्ट का लुब्बे लुबाब ये था, शहबाज गिल साहब ने अपनी उधर तकरीर भी की, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने खूब लताड़ा भी, और उनको ये भी उनकी सलाहियतों पे भी बात की उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्रक भी मैंने वहाँ पे गुजरते देखा जिसके ऊपर डिक्टेटर और के हाफिज़ आसिम मनीर साहब की शक्ल बनी हुई है, डिक्टेटर लिखा है, मैनिपुलेटर, मतलब और इस तरह की मरीम नवाज के बारे में, और चोर चोर मैंडेट जो सा है वो चोरी किया गया है, मतलब इस तरह के जितने भी स्लोगन्स थे वो उस डिजिटल जो सा ट्रक था उसके ऊपर विजुअल्स चल रहे थे। शहबाज गिल साहब ने तकरीर की और ये कहा कि जी जिस जिस जगह पे कोर कमांडर हाउस है 30 किलोमीटर दूर इंडिया का बॉर्डर है, तो अगर तो आपकी सिक्योरिटी इतनी वीक है तो फिर तो इंडिया से भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है, और आप इतने वीक हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आप तो एक पाकिस्तान से जो एक मॉब निकला आप उसको नहीं रोक सकते, तो आप इंडिया से जब अटैक होगा तो तब आप क्या करेंगे, तब आपकी सिक्योरिटी क्या करेगी। तो मेरा शहबाज गिल साहब को अपनी इस वीडियो की वसात से ये कहूँगा कि हमला जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस में हुआ वो पाकिस्तानी थे, हमें तो ये पता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता है कि वो पाकिस्तानी है। उन्होंने उनको एज ए पाकिस्तानी उनको अटैक नहीं किया, अपनी तरफ से कोई जो सा रिएक्शन नहीं शो किया, ठीक है। अगर कोई मॉब आया या वो प्लान था अनप्लान था जिस तरह का भी था, उसको लीड करने वाली यास्मिन राशिदा थी, ठीक है, और आपके पॉलिटिकल वर्कर थे, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, वो उनमें से आधे से ज़्यादा इस वक्त जो उनसा है वो अभी भी जेलों में है, ठीक है। तो अगर तो वो लोग आपके नहीं थे तो आप कहें कि ये इनका हमारे साथ तल्लक कोई नहीं है और ये नून लीग के लोग थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग थे। दूसरा, रिएक्शन क्यों नहीं आया। अब आप उसको तशबीह दे रहे हैं कि इंडिया की तरफ से अगर आए तो फिर आप क्या करेंगे। इंडिया एक दुश्मन कंट्री है, पाकिस्तान के बॉर्डर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है, पाकिस्तान के पास हर किस्म की जोन सी है वो इस वक्त सलाहियत मौजूद है दुश्मन को जवाब देने के लिए। अब आप चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनके ऊपर भी बम फेंके जाएं, उनके ऊपर भी ग्रेनेड फेंके जाएं, उनके ऊपर भी पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतें जो सा वो शो करें, तो तब भी आपने रोना है, तब भी आपने ये कहना था इसी तकरीर में कि देखें जी जुल्म हुआ, पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने जुल्म किया। अब आप दुश्मन के साथ अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की फ़ौज आपको भी उस तरह ट्रीट करे जिस तरह इंडिया को ट्रीट कर रही है, तो फिर तो आपको आपके खिलाफ तो रद्दुल फसाद होना चाहिए इस वक्त। इसका मतलब है आपको जो प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही वो बिल्कुल ठीक है, आप एंटी पाकिस्तानी लोग हैं और आप अपने रवैये से मुसलसल ये शो कर रहे हैं कि आप एंटी पाकिस्तानी हैं।
آپ کے ساتھ جس طرح معید پیرزادہ صاحب کا ایک میں نے کلپ دیکھا ہے جس میں وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کی قسم کی آپ پاکستان کو مدد نہ کریں، ان سے ڈائلاگ نہ کریں۔ انڈائریکٹلی ان کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں آپ مداخلت کریں، بلکہ امریکہ میں آؤٹر پاکستان آپ اس بیانیے کو تقویت دیں کہ پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی مینڈیٹ ہے، ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے۔ تو آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ آپ انڈیا کی مدد بھی لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مجھے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ بات آج بالکل ٹھیک سچ لگ رہی ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو یہودی ایجنٹ کہا تھا، تو آپ اس کا مطلب ہے آپ واقعی ان کے ایجنٹ ہیں۔ آپ ایبسولوٹلی نوٹ کی باتیں کرتے رہے ہیں اور امریکہ کی آپ نے شریعت لی ہوئی ہے، امریکہ کو آپ نے یوز کیا پہلے کہ یہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ جو سی ہے وہ گری ہے، یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ آج اسی امریکہ میں بیٹھ کر آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت کریں اور ہمیں ہمارے جعلی مینڈیٹ جو اس وقت آیا ہے اس کو ختم کریں اور ہمیں حکومت میں لے کے آئیں۔ آپ یہ اب ثابت کر رہے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت جو ان سی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ مداخلت کرے، حالانکہ امریکہ نے کیٹیگوریلی یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، جو بھی ان کے انٹرنل معاملات ہیں وہ انٹرنلی ڈیل کریں۔ لیکن آپ ایبسولوٹلی نوٹ کی بات تو آپ نے کی تھی، آپ نے کہا امریکہ کو آنکھیں دکھائی تھی، اور آپ ہی امریکہ کی شریعت لے کے بیٹھے ہو، آج پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ معین پیرزادہ جیسے لوگ، 2 کے صحافی، آج پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ شہباز گل صاحب ادھر معافیاں مانگ کے آپ گئے ہیں، کس طرح آپ کی چیخیں نکل گئی تھی عدالت میں، اتنے بڑے تو آپ لیڈر ہیں، اور آپ وہاں جا کے آپ انقلابی بنے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ ٹویٹر پہ آپ لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس طرح آپ نے یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اینٹی پاکستانی لوگ اور انڈینز، ان کو لے کے جا کے اور آپ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان کی جاگرسائی کر رہے ہیں۔ اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے، یہ لوگ پاکستان میں آتے کیوں ہیں؟ جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی رکنیت کب ختم کی جائے گی؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو باہر سے آ کے ہم لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں اور بعد میں جا کے پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں؟ اب یہ جن ججز نے اس بندے کو، سزا یافتہ بندے کو پاکستان سے باہر جانے دیا، اب سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان لوگوں کو جانے دیا؟ ان کو قانون کے کٹہرے میں کب لے کے آئیں گے آپ؟ کیا یہ اتنا ایزی ہے کہ آپ پاکستان سے نکل کے جو مرضی آپ بکواسیات کریں؟ فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ فریڈم آف ڈس رسپیکٹ کریں، آپ کنٹری کی انٹیگریٹی کو چیلنج کریں۔ آپ کے لیے یہ ایک مذاق ہوگا۔ اگر آپ کبھی پاکستان کی شہریت آپ کے پاس رہی ہے، یا آپ پاکستان کے، آپ بھی شاید ڈول نیشنل ہو، تو آپ کو شرم آنی چاہیے بینگ اے پاکستانی۔ صرف کچھ معاملات میں آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے والی سچویشن میں نہیں ہوتے، آپ کی کنٹری کی انٹیگریٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آؤٹر پاکستان ہمیشہ آپ ایک پاکستانی ہیں، آپ کسی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں، یہ میرا بلیو ہے۔ ہم اگر دیارے گار میں بیٹھے ہیں، یہ گلف کنٹریز میں جتنے بھی پاکستانی بیٹھے ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ یہ 3rd 4th آپشن پہ جا کے آتا ہے۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی ریلیجن ہے، اور اس کے بعد اگر ہماری کوئی اپنی ذات ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اس پولیٹیکل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، یہ ہماری تھاٹس ہیں۔ پاکستان کے علاوہ میں جتنی کمیونٹیز کو پاکستان سے باہر دیکھتا ہوں، وہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرتے، کوئی پولیٹیکل جو ان سی ہے وہ جلوس نہیں کرتے، پروٹیسٹ نہیں کرتے۔ آپ نے تو پاکستان کا تماشا بنا دیا۔ یو کے میں جس طرح فریڈم آف سپیچ کے نام پہ پاکستان کی انٹیگریٹی ہرٹ ہوئی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے۔ لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ بند کریں۔ کب تک یہ ڈرامہ چلے گا آپ کا؟ میں تو اس پاکستان کی ان تمام حلقوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ کب تک یہ ڈرامہ چلے گا؟
کب آپ یہ اس چیز کو روکیں گے؟ کیونکہ ان جیسے لوگوں کا آپ روک نہیں رہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لا رہے، ان کی نیشنلٹیاں کینسل نہیں کر رہے، ان کی پاکستان میں جو جائیدادیں ہیں ان کو ضبط نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ عناصر بار بار پیدا ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور یہ امریکہ، کینیڈا اور انڈیا کو انوالو کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کہتے ہیں پاکستان کو پریشرائز کرو۔ اب یہاں پہ یہ بات طے کرنی پڑے گی ہمیں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان عناصر کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، ان کا کب آپ ان کو جواب دیں گے، کب ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ اسی لیے یہ فیک نیوز کی باتیں آج پاکستان میں ہوتی ہیں۔ یہ اسد طور صاحب جیسے لوگ اسی لیے جیل کے اندر ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے تو یہ رکے گا کام۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے، ڈس انفارمیشن کے اوپر آپ جو ان سے وہ حق عزت کا دعویٰ کریں اور اس بندے کو سپیڈی جسٹس دیں اور اس کو کہ اتنا یہ فائن پے کرے، جو کہ یو کے میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، پورے یورپ میں ہوتا ہے۔ جتنی بھی اسٹیبل کنٹریز ہیں، ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، وہاں پہ آپ کسی کے اوپر غلط الزام نہیں لگا سکتے، ڈس انفارمیشن نہیں پھیلا سکتے آپ۔ اگر آپ میرے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے، میں آپ کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا اور کورٹ وہاں پہ فیصلہ کرے گی۔ جس طرح ناصر بٹ صاحب نے 3 کے 4 کیسز جیتے ہیں، آپ نے ان کے خلاف غلط باتیں کی ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، اور وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں اور آپ کورٹ میں آپ کو فائن پے کرنا پڑا۔ ابھی پاکستان میں بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ سب صحافت ٹھیک ہو جائے گی، سب جو ان سی ڈس انفارمیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ سنسنی جتنی خبریں ہیں جو ڈس انفارمیشن بیس پہ ہوتی ہیں، جو مرچ مسالہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی کے اوپر جب چاہے مرضی الزام لگا دو فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، یہ تو زیادتی ہے۔ فریڈم آف سپیچ کا یہ تو نہیں مطلب کہ فریڈم آف ڈس رسپیکٹ ہے، آپ جس کی مرضی عزت کو تار تار کر دیں اور بعد میں کہیں کہ میرا کام تو خبر دینا ہے، یا اپنے سورس نہیں بتا سکتا۔ سورس نہ بتائیں، ثابت تو کریں نا۔ اب میں یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے یا کینیڈا میں انگلینڈ میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں ڈس انفارمیشن نہیں دے سکتا، بعد میں کہوں کہ جی یہ میری تو ایک سورس تھی اور یہ میں نے ایک خبر دی ہے، اور میں اس خبر کے ساتھ ایک بندے کی عزت کو تار تار کر دوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ پاکستان میں فیک نیوز پروپیگنڈا اس لیے چلتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے قانون نہیں ہیں، اور پھر اسد طور جیسے لوگ جب قانون کے کٹہرے میں آتے ہیں پھر روتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا۔ آپ نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، آپ کہتے رہے آپ عاصم منیر صاحب کو کہ وہ چھپ چھپ کے ملتے ہیں، پتہ نہیں آپ عجیب یہ خبریں آپ کو کون دیتا رہا۔ اب اس چیز کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اور یہ پاکستان سے باہر جو لوگ اینٹی پاکستان کام کر رہے ہیں، اب آپ کو اسٹیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ میری نظر میں واحد حل ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں ان کی نیشنلٹیاں کینسل کی جائیں، ان کو پاکستان انٹری مت دی جائے، اور پاکستان میں اگر ان کے کوئی اثاثے ہیں تو ان کو ضبط کر لیا جائے۔ اور یہ قانون کے کٹہرے میں تبھی آئیں گے جب ان کا آپ احتساب کریں گے، جب ان کو آپ شٹ اپ کال دیں گے۔ ابھی پاکستان کی طرف سے کوئی شٹ اپ کال نہیں ہے، اور یہ دن دناتے پھرتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں۔ فیک پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ایک قسم کی ایک نارمل روٹین بن چکی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے خلاف اب ان کے ٹائروں پہ پچھلے دنوں ایک پروپیگنڈا ہوا ہے کہ جی 2 کروڑ کتنے لاکھ کا ٹائر ہے۔ اب وہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان کو ابھی یاد آیا پی ٹی آئی کو۔ یہ جو زومبیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ کیڑے نکالنا، ہر چیز پہ کیڑا نکالنا۔ وہ اچھا کام بھی کر رہی ہے۔ پہلے تو یہ بکواس کرتے تھے کہ جی سڑک بنے گی، غریب آدمی کو تو آٹا چاہیے، اب آٹا آپ کی دہلیز پہ مل رہا ہے تو اب بکواس کر رہے ہیں کہ اس آٹے کا ہم نے کرنا کیا۔ ٹھیک ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، سڑک نہیں ہے ہماری گلی کی۔ ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی میری طرف سے پیغام ہے، آپ ان کے پروپیگنڈے کا بالکل کوئی فکر نہ کریں، یہ بکواس سیاست اسی طرح کرتے رہیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ انہوں نے اینڈ پہ یہ بھی کہہ دینا کہ مریم نواز نے کام تو صرف پنجاب میں ہی کروایا نا،
پورے پاکستان میں تو نہیں نہ کروایا. مطلب ان کی سینس کا یہ لیول ہے. تو ہم اس پروپیگنڈے کا جو ان سا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پولیٹیکل ورکر پرفارمنس پہ، پولیٹیکل بات پہ مقابلہ کرتا ہے، جھوٹ پہ اور پروپیگنڈے پہ مقابلہ نہیں آپ کا ہو سکتا. یہ اپنی اوقات شو کر رہے ہیں کہ یہ کس لیول تک گر سکتے ہیں، اور یہ اس لیول تک گر چکے ہیں کہ ان کو مودی کی مدد سے بھی اگر پاکستان میں گورنمنٹ بنانا پڑی تو یہ بنا لیں گے. اس وقت پاکستان میں عمران خان کو اپنے اقتدار کا مسئلہ ہے. کوئی پولیٹیکل ان کی پرنسپل لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے. آج آپ ان کو اقتدار پہ بٹھا دیں، یہی آرمی کو وہ کہیں گے زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عاصم منیر زندہ باد. جس طرح یہ پہلے باجوہ صاحب کو کہتے رہے ہیں. پہلے باجوہ صاحب ان کے سپہ سالار تھے، اور وہی بعد میں میر جعفر میر صادق سے انہوں نے ان کو تشبیہ دی. تو عمران خان کا مسئلہ کوئی حقیقی آزادی کی لڑائی نہیں ہے، یہ اپنے ذہن سے نکال دے. عمران خان کا مسئلہ ہے ذاتی جو ان سی ہے، وہ ایک اپنی ذاتی انا ہے ان کی. وہ صرف اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ کسی قوم کی، یہ جو فین کلب ان کے ارد گرد ہے نا، یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کی کوئی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ حقیقی آزادی کو لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان الحمدللہ ایک آزاد کنٹری ہے، یہ صرف اپنی اقتدار کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو بہت شکریہ جنہوں نے یہ ولاگ دیکھا. اس پہ پلیز کمنٹ ضرور کریے گا، اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.